अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। जी, एतराज़ है हुकूमत को इलेक्शन कमीशन पर, एतराज़ है इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम पर, एतराज़ है अपोजिशन को हुकूमत के रवैयों पर, और एतराज़ रहा आज जो एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन के डेलीगेशन को कि जब वज़रा ने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, आदम स्वाति साहब जो है वो उसमें नंबर 1 पर आए, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज से हेड ऑन किया, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो एक अपना स्टांस रखा, उससे ये लग रहा था कि वो आज ही चाहते हैं कि ये मसला हल हो। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन जहन्नुम में जाए, ऐसे इदारों को आग लगा दें, इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। ये एतराज उनकी तरफ से आया। जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट्स उठाए वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं, जो चल रही है बात 2 दिन से। उन्होंने कहा कि जी आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते ईवीएम से, जो अभी उसकी करंट पोजीशन है। मशीन धांधली नहीं रोक सकती क्योंकि ये हैक हो सकती है, मशीन को बआसानी टैंपर किया जा सकता है और इसका सॉफ्टवेयर आसानी से बदला जा सकता है। वाज़ेह है ये वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं है जो सियासतदान एक दूसरे को कह रहे होते हैं। मशीन इलेक्शन फ्रॉड नहीं रोक सकती। वोटिंग मशीन में ना वोट की कोई सीक्रेसी है और ना वोट डालने की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटर की शनाख्त गुमनाम नहीं रहेगी। वोटिंग मशीन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से कम जो खर्चा आएगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा 150 अरब रुपए आएगा। कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की शफाफियत और इलेक्शन की शफाफियत और साख मशकूक रहेगी। इतनी ज्यादा मशीनों से एक रोज में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट जो उसमें उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि ईवीएम से नताइज में ताखीर भी हो सकती है। 37 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मैंने कुछ आपके सामने जो है वो रखे हैं। साथ ही अपोजिशन के दीगर वज़रा ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है। उन्होंने यहां तक इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो उनका जो है वो नवाज शरीफ साहब से राब्ता है, वो अपोजिशन के माउथ पीस हैं, और अगर सियासत करनी है तो सियासत कर लें, लेकिन यहां छोड़ दें। इस हद तक जो है वो बात की गई है। तो आज इस मसले पे हम बात करेंगे और हमारे साथ जो मौजूद होंगे गेस्ट, तारुफ करा दूं, स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ईवीएम को मुकम्मल करने वाले, ईवीएम पर बड़ा वक्त लगाने वाले, बड़ी मेहनत से इन्होंने ईवीएम तैयार की है, और अब इन पर जो है वो ये एतराज़ात का इनको सामना है। खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। तो मैं ज़रा आई विल स्टार्ट विद यू शिबली साहब, आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत से एक मशीन तैयार की। आप गए भी इलेक्शन कमीशन, आपके साथ कुछ और लोग मेंबर्स गए, आप लोगों ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, उन्होंने मामला टेक्निकल कमेटी पे ले गए। मैं ज़रा आवाम की समझ के लिए दोबारा से सामने रख रहा हूँ। फिर ये स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में जाकर आज जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। जब वो आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें सुना रहे हैं, ऑपोजिशन ठीक है, ऑपोजिशन करेगी, फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करेगी। ये इस लैंग्वेज की क्या जरूरत है अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन? आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन पार्टी है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि आपको जरा वॉक थ्रू कर रहा हूँ बड़े ब्रीफली और क्विकली कि वाकयात की सीक्वेंस क्या है। मशीन बनी, और मशीन ये नहीं कि हमने खुद मशीन बनाई और एक दिन जाके उधर गए कि हम जी हमने मशीन बनाई है, ऐसा नहीं था। जब मैं मिनिस्ट्री में गया तो मैंने रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राइटिंग में कि मशीन हम बनाना चाहते हैं ईवीएम, आप उसकी स्पेसिफिकेशंस हमें दें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी कि जो एक मशीन को काबिल कबूल बनाएगी, कि उस मशीन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने राइटिंग में 58 पॉइंट्स दिए, 58 रिक्वायरमेंट्स दी, और उसके मुताबिक हमने ये मशीन 90 दिन में बनाई। वही मशीन जब बन गई तो हम प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को, सेनेट चेयरमैन को, सबको हमने की, और फिर इलेक्शन कमीशन ने हमें खुद कहा कि जी हमें भी आप प्रेजेंटेशन दें। हम लेके गए मशीन, उधर उनके सारे लोग बैठे हुए थे, मैं अपनी टीम के साथ था, मशीन की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराई, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी के हक में हूं, भी बात हुई, और सारी उन्होंने वो जो भी सवालात किए थे उसके हमने जवाबात दिए। अब चूंकि वो उसकी परफॉर्मेंस का एक प्रेजेंटेशन दे दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम चूंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है तो हम एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे, और वो उसी दिन उन्होंने बना के नोटिफाई भी कर दी, और वो 45 दिन के अंदर इस मशीन के बारे में, इसकी टेक्निकल साइड का जवाब देगी।
بالکل فیئر انف. اب ہوا کیا ہے کہ جی ون فائن ڈے جب کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اس میں یہ اعتراضات انہوں نے ہمیں پتہ چلے. اچھا ہمیں نوٹس ملا کہ جی آپ کے نوٹس بھی بعد میں ملا, لیٹ ملا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں اگر ایک ٹیکنیکل ٹیم آ رہی ہے اور اس کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ آبجیکشن آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں نا, آپ اس آبجیکشن کا جواب دیں گے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, بات یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ چور ہیں. ایک سیکنڈ نا, آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک تناظر ہوتا ہے. میں آپ کو وہ بڑا کوئکلی, میں نے بڑا جلدی آپ کو بتا دیا ہے. جب یہ مشین کا ادھر اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات ہوئی, ہمیں پتا چلا کہ الیکشن کمیشن نے 37 پوائنٹ جمع کرائے ہیں کہ جی یہ اعتراضات ہیں. ہمیں بڑا شوق ہوا. ہمیں پھر شام کو ایک نوٹس ملا کہ جی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کل ہوگی, یعنی فالوئنگ ڈے. نتیجہ جمع کرا دیا. امتحان کب ہے؟ دوسرے دن ہے, یعنی ایک دن بعد امتحان ہو رہا ہے. نتیجہ پہلے ہے اور امتحان دوسرے دن میں ہے. ہماری ٹیم گئی, بتایا. پھر میں نے اس کو, ہماری ٹیم نے, ہم نے انالائز کیا کہ جو 37 پوائنٹس تھے اس میں سے 27 پوائنٹس وہ جو تھے تو وہ الیکشن کمیشن کی اپنی کیپیسٹی کے بارے میں تھے, اور جو 10 پوائنٹس آپ نے ذکر کیا جس میں کہ مشین کے بارے میں تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور فالس ہوگا اور یہ وہ پرفارمنس اور یا اس کی جو ووٹر کی شناخت وغیرہ. اب جو ہے تو مشین دیکھی نہیں ہے, ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا نہیں ہے, وہ کل ہونا ہے. نہیں بٹ آپ کہہ رہے ہیں میں خود مشین لے کر گیا, مشین دکھائی, سب نے الیکشن کمیشن میں دیکھی ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں مشین دیکھی نہیں. ٹیکنیکل کمیٹی جو انہوں نے بنائی نا, اچھا ٹھیک ہے, اس کو آبزرو کرنے کے لیے, اس کے اندرونی جو آپریشنل چیزیں اس سے پہلے آپ کا آبجیکشن یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے اس پہ آبجیکشن ریز کر دینا ڈزنٹ میک سینس. نو ریز کریں آبجیکشنز, لیکن یہ دیکھے بغیر تو نہیں کریں نا. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب ٹیکنیکل کمیٹی نے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا, وہ آپ نے آنے والے کل پہ بلائے ہوئے آبجیکشنز آپ نے آج جمع کرا دیے ہیں. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی آپ کے پاس آ کے مشین کا دوبارہ سے ڈیمو آپ سے لے کے اس کے بعد جا کر, ہم سے ڈیمو نہیں, یہ دیکھیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, اس کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے, اس کے الیکٹرانکس کے بارے میں اندرون کہانی آف دا مشین. نہیں سر, آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل کمیٹی اپنا اجلاس بلاتی, اس کو آبزرو کرتی, اس کے بعد آبجیکشن ریز کرتی, یہ آپ کا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکے, ایسا ہوا نہیں ہے اور انہوں نے یہ جمع کرا دی, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ they have made up their mind without seeing or without knowing about the machine, جس میں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں. میں ابھی آتا ہوں, میں ذرا خرم صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر آتے ہیں کہ جو آج اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا پھر اس پر مزید بھی بات کر لیں گے. خرم صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہی نہیں, اور آ کر الیکشن کمیشن کا یہ کہہ دینا کہ اس سے نہ الیکشن ہو سکتا ہے, یہ 37 پوائنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں نال, وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کا بائسڈ ہے اگینسٹ پی ٹی آئی. شبلی صاحب نے ایک سیکوینس بتایا, میں بھی ایک سیکوینس بتانا چاہتا ہوں, اور وہ سیکوینس ہے 19 فروری 2021, زیادہ دن نہیں ہوئے. NA-75 کا جو الیکشن تھا پہلا, اس نے سارا معاملہ کھول کر رکھ دیا کہ پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے اس میں کیا خرابیاں ہیں جس کا ہم نے علاج کرنا. اس دن الیکشن کے دن, ڈسکا کی بات کر رہے ہیں, ہاں میں ڈسکا الیکشن, جی ڈسکا الیکشن کی بات کر رہے ہیں, 19 فروری 2021 کو. بالکل ٹھیک جی. اس میں پہلے حکومتی گواشتے جو تھے وہ ڈسکا کی گلیوں میں فائرنگ کرتے ہوئے پائے گئے, ان کو پولیس نے نہیں روکا. حکومتی جو اراکین تھے انہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ جا کے پولنگ کو آہستہ کرنے کی کوشش کی, رکوانے کی کوشش کی. کئی گھنٹے پولنگ بند رہی. پھر جب پولنگ کا اختتام ہوا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نتیجہ جو ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. پہلے کا ہی تاخیر ہوئی ہے, پھر یہ معلوم ہوا کہ 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہو گئے, ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے. اور وہ 20 پریزائڈنگ افسر پھر فجر کے وقت ظاہر ہو گئے, اور پھر پتہ چلا کہ وہ پورا جو پروسیس تھا وہ گڑبڑ ہو گیا. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے ان میں سے کسی بیماری کا علاج نہیں, وہ حکومتی بدماشی کا علاج نہیں ہے, وہ حکومتی انٹرونشن کا علاج نہیں ہے, وہ حکومتی ایبیوز آف پاور کا علاج نہیں ہے, وہ پریزائڈنگ افسر کے اغوا کا علاج نہیں ہے, وہ جو گنتی میں تاخیر ہے اس کا علاج نہیں ہے.
علاج یہ ہے کہ حکومت اپنا فاشسٹ رویہ ختم کرے جو آج اس کے ایک سے زائد وزراء نے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور پھر جو ہے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ظاہر کیا، جس میں یہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے آئینی اداروں پر حملہ آور ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ حکومتی وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی ہے. یہ جب ڈسکا کا ری پول کا فیصلہ آیا تب بھی 3 وزراء وہاں بیٹھے تھے جا کے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے تھے. لیکن آج تو خیر فاشزم کی حد ہو گئی ہے نا کہ جی آگ لگا دیں، انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا. بھائی یہ الیکشن کمشنر جو ہیں عمران خان کی مرضی سے الیکشن کمشنر لگے. اب اگر وہ انڈیپینڈنٹ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، تو پھر جہاں حکومت کو پریشانی ہو رہی ہے، پھر جب الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لو ویمن ٹرن آؤٹ کا حل نہیں ہے، مس یوز آف اسٹیٹ اتھارٹی کا حل نہیں ہے، الیکشن فراڈ کا حل نہیں ہے، بیلٹ سٹفنگ کا حل نہیں ہے، ووٹ بائنگ کا حل نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی خرابی کا حل نہیں ہے، ڈس آنیسٹ سٹاف کا حل نہیں ہے، وائلنس کا حل نہیں ہے، ابیوز آف اسٹیٹ جو اتھارٹی ہے اس کا حل نہیں ہے. تو جب یہ حل نہیں ہے تو وہ کون سی بیماری ہے جس کے ذریعے شبلی فراز صاحب پاکستان کے انتخابی نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری خرابیوں کا تعلق بالآخر حکومتی اور سرکاری بدنیتی اور فاشزم سے ہے. اس کا یہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جس کا تعلق. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ آپ ان سے جواب لیں، اس کا جواب لینا پڑے گا کہ الیکشن میں جو ووٹ ڈالنے کا پروسیس ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے ووٹر کی شناخت، ایک کیا ووٹر نے جس کو ووٹ ڈالا اسی کو کاؤنٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، اور پھر ووٹ کی اوور آل گنتی. تو جرمنی نے 2009 میں کہا کہ الیکٹرانک مشینیں غیر آئینی ہیں کیونکہ یہ تینوں عمل جو ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں غیر شفاف ہیں. ان کو جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے ان کو دوبارہ سے ایگزامن نہیں کیا جا سکتا. یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا میں اب غالباً 6 یا 7 ملک رہ گئے جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے. جنہوں نے بہت سارے ملکوں نے یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے اب ختم کر دیا ہے. اور اصل میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان کو سنگل پارٹی رول اور فاشزم طرف لے جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے جو یہ حکومت استعمال کرتی ہے. اب دیکھیں یہ کیسے ہوگا، ہم آگے کیسے بڑھیں گے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم یہ اس کو پاس کرا لیں گے کم واٹ میں ایٹ اینی کاسٹ. آپ کہتے ہیں ہم اسے اپوز کریں گے. ان فیکٹ جو ای وی ایم پہ آبجیکشن الیکشن کمیشن نے اٹھائیں، اگر پارلیمان کے اندر اس پہ بحث، لڑائی، تکرار، جھگڑا ہو رہا ہوتا تو یہ لگتا کہ شاید ہماری پارلیمنٹ ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، سسٹم میں موجود فلاز کے خلاف ہے. اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کہا ہم لائیں گے ہی لائیں گے، آپ لوگوں نے کہا ہم مانیں گے ہی نہیں مانیں گے. پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت آگے سے کیا کہتی ہے، آپ آگے سے کیا کہتے ہیں. اب الیکشن کمیشن تو ایک پروسیس سے گزر کے بتا رہا ہے کہ 37 پوائنٹس ہیں جن پہ آبجیکشن ہے. اگر الیکشن کمیشن کہہ دیتا یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کہتے تھرو آؤٹ کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تو آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے اور ہماری رائے نہیں لے رہا. انہوں نے تو خیر یہاں تک بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا ظاہر ہے پارلیمان کے اپروول کی اس میں بہت امپورٹنس ہے ہر پارٹی کی. میں ذرا سنواتا ہوں کہ کیسے انہوں نے کہا تھا ہم اس کو کرا لیں گے. خان صاحب نے کیا کہا تھا، فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا تھا، سنوائیے گا جی. ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشین. ووٹنگ مشین ایکسپٹ ہوگی، چاہے وہ عزت سے ہو جائے، پیار سے ہو جائے، ڈسکشن سے ہو جائے، ڈنڈے سے ہو جائے، آرڈیننس سے ہو جائے یا کوئی چپ لگانے سے ہو جائے، ہوگی ضرور. میرے انٹرویو میں بھی فیصل واڈا صاحب نے یہی بات کی تھی. خرم دستگیر صاحب وہ کہتے ہیں ہو جائے گی، کچھ بھی کر لیں. جی جس طرح جہنم میں جائے ایسے اداروں کو آگ لگا دیں تو قومی اسمبلی کو تو یہ بارہا ایک دفعہ اس کا جنگلہ بھی توڑ چکے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ بھی کر چکے ہیں، اسلام آباد پولیس کو زد و کوب بھی کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کی جنگلے پر شلواریں بھی لٹکا چکے ہیں، اور ایک دن میں 21 قوانین جو ہیں جو اسمبلی کے رولز ہیں قومی اسمبلی کے اس کو سسپینڈ کر کے بلڈوز بھی کر چکے ہیں. تو جنہوں نے جنگلے گرائے ہیں وہ قوانین بھی بلڈوز کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں پاکستان کے تمام ووٹرز کا، سیاسی پارٹیاں چاہے وہ اس وقت منتخب ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کا اس کے اندر ایک سٹیک ہے، کیونکہ یہ ایک مقدس پروسیس ہے جس کے ذریعے پاکستان کی حکومت کا فیصلہ ہونا ہے. اب اگر اس کو درست کرنا ہے تو بجائے یہ کہ تمام انڈے جو ہیں
انہوں نے ایک ہی مشین میں ڈال دی ہے کہ جناب یہی مشین ہوگی تو الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا. بھائی آپ ایسی حکومت بنے نا جو پریزائڈنگ افسرز کو اغوا نہ کرے. یا آپ یہ دیکھیں کیسی حکومت ہے جس کے دور میں ایک بات ایف بی آر میں جو ٹیکس پیئرز کا سینسٹیو ترین ڈیٹا وہ وہاں سے غائب ہوا, اور اب ہمیں بتایا گیا کہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا, کئی مہینے انڈر اٹیک رہا. وہ حکومت ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا سیو نہیں کر سکتی, وہ ووٹرز کا ڈیٹا سیو کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں. اوکے, لیکن مسئلہ میں دوبارہ ان سوال شبلی صاحب کے بعد لے جانے سے پہلے رکھ دوں کہ آپ لوگوں نے بھی ایک مسئلہ یہ کریٹ کیا کہ ہم ای وی ایم کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ کوئی حل ہی نہیں ہے. اب اس کا انڈیا میں بھی یوز ہوتا رہا ہے, کئی کنٹریز نے ریجیکٹ کیا ہے, کچھ میں چل بھی رہا ہے. اگر یہی بحث ٹیکنیکل طریقے سے ہو رہی ہوتی تو آج اب چونکہ الیکشن کمیشن رد کر چکا ہے تو دیکھیں خرم صاحب آپ سمیت اپوزیشن کی اس کو حمایت آ جائے گی, یہ خلاف ہو جائیں گے. سر لیٹ می فنش اف یو الاؤ می ٹو, دیٹس وائی آئی ہرڈ یو ود فل پیشنس. اس کے اندر قانون بھی تھا, بجائے یہ کہ ڈسکشن ہوتی انہوں نے بلڈوز کر کے یہ قانون پاس کرایا. مگر ہمارے اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں نا. اب الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یس ڈسکا میں یہ سب کچھ ہوا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے اسی الیکشن کمیشن کو اپوزیشن آڑے ہاتھوں لیتی تھی اور اس انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیتے تھے بیانات دے دے کے کہ یہ الیکشن کمیشن تو بکا ہوا ہے, یہ تو کمزور ہے, فیصلہ ہی نہیں کر سکتے, ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. وہ سو انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اسی طرح آج جہاں ہم ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن وہاں کھڑا ہوا ہے جہاں اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے جو اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے تو وہاں آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اداروں کا احترام کرتے ہیں اور انڈیویجولز کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ والا الیکشن کمیشن اچھا ہے, پہلے والا جو ہے وہ خراب تھا. شبلی صاحب یہ جو آپ کے وزراء لینگویج, میں ابھی اگین کہہ رہا ہوں, میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, میں نے خرم صاحب کو بھی یہ کہا ہے, آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, انسٹیٹیوشن کو آپ لوگ جس طرح سارے دبا رہے ہیں نا, اس کو دبانے کے بجائے ایشو کے اوپر رہ کر اگر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. جو وزراء لینگویج یوز کر رہے ہیں کیا وہ وہی بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپروو کرا لیں گے, اس لیے الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں, ایسے اداروں کو آگ لگانے میں. بریک کے بعد اس کا جواب آپ سے ڈیٹیل ذرا بریک لے لو آفٹر دس. ویلکم بیک جی. آبجیکشنز ان کے کہتے ہیں انٹینٹ کا مسئلہ ہے یہ تو سارا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب یا ان کی پارٹی کے کسی بھی رکن نے اس مشین کو دیکھا تک نہیں ہے, اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی, حالانکہ ہم نے مختلف جگہوں پہ ان کو موقع دیے, ان کو آفرز بھی کی کہ آ کے آئیں مشین دیکھیں اور اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسی لیے اگر یہ اس میں اگنورنس میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ڈیزرو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اگنورنٹ رکھا ہوا ہے آپ نے. انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے تو کس طرح اس کو دھاندلی کو روکے گی. میں ان کو گناتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ جو آپ آئی ڈی کارڈز اکٹھے کر کے اور لوگوں سے ووٹ ڈلواتے تھے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ٹھپا مافیا ہیں, آپ کے ہم نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوئے ہیں, ٹھپا مافیا ختم ہو جائے گا, ٹھپے نہیں ہوں گے. بیلٹ سٹفنگ جو ہوتی تھی کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپوا کر اور اس میں سٹفنگ کرنا وہ ختم ہو جائے گا. اس میں جو ووٹ ضائع کرنے کا جو وہ ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا. اس میں کاؤنٹنگ زیرو پرابلم کریٹ ہوگا بیکاز یہ مشین کاؤنٹ کرتی ہے. فارم 45 جو ہے وہ آپ کو 3 سیکنڈ میں مل جائے گا. پھر جو ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس میں آپ کو یہ جو ایف بی آر کی مثال دیتے ہیں نا, یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. ایف بی آر جو ہے تو کنیکٹڈ ہوتا ہے, وہ وائرڈ ہوتا ہے, اس میں سافٹ ویئر ہوتا ہے, اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں آپ کے جو وہ ہوا ہے. نمبر 1 ان کو اچھی طرح پتہ ہے یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, یہ انجینئر آدمی ہے, عوام کو گمراہ کرتے ہیں بیکاز یہ ان سے ایکسپیکٹڈ ہے. اب آتے ہیں کہ یہ مشین تو کنیکٹڈ ہی کسی سے نہیں ہے, نہ اس میں انٹرنیٹ ہے, نہ اس میں کوئی وائی فائی ہے, نہ بلوٹوتھ ہے. یہ سٹینڈ الون جس کو کہتے ہیں, اس کی اپنی بیٹری یعنی بجلی کی بھی محتاج نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے کی بجلی بھی اس سے موجود ہے. اب آتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, انہوں نے جو پوری لسٹ دی ہے, انہوں نے کہا سافٹ ویئر آسانی سے بدلا جا سکتا ہے, مشین کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, دھاندلی ہیک ہو سکتی ہے. میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں نا کہ نمبر 1 انہوں نے کیا کہ الیکشن کمیشن کیسے اس پورے تنازع میں کیسے آیا, اس نے اپنے آپ کو کیسے جھونکا. وہ یہ تھا کہ جب ایک پروسیس ہو رہا ہے جس میں کہ ایک مشین جمع کرائی گئی ہے ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق, اس کو وہ ٹیکنیکلی ابھی ٹیسٹ کرنے کیا ہی نہیں ہے اور وہ یہ آبجیکشن لگا دیتے ہیں. اور سینیٹ کی کمیٹی بیکاز وہاں پہ فیصلہ ہو رہا تھا تو فیصلے پہ نظر انداز ہونے کی کوشش کی گئی, اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی رپورٹ رکھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جو کہ بے بنیاد تھی.
37 پوائنٹ 27 ان کے اپنی کیپیسٹی کے ایشوز, 10 پوائنٹ جو ریز کیے ہیں اس میں یہ سارے ایڈریس ہوتے ہیں, اور ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ دوسرے دن بلائی جبکہ یہ آلریڈی مجھے میرے دو سوالوں کا جواب دے دیں. مجھے جی آپ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا پاکستان کا تعلق ہے, اس کا کام ہے الیکشن کرانا, اور وہ کس کے تحت؟ قانون کے تحت. الیکشن کمیشن اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتا, اس نے قانون کو فالو کرنا. آپ نے قانون بنا لیا ابھی؟ نہیں, جب آپ قانون بنا لیں گے تو الیکشن کمیشن کو ایک سیکنڈ, قانون بائی دی وے بنا ہوا ہے, جو کرنٹ قانون بھی ہے نا, میں آپ کو سمجھا دوں. ای وی ایم یوز کر سکتے ہیں, ای وی ایم یوز کر سکتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو یہ بات نہیں پتا. پتا ہے لیکن نہیں پتا. میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں, الیکشن ایکٹ 2017. سر وہ اپنی کیپیسٹی بھی تو دیکھے گا. مجھے 150 ارب روپے آپ خرچ کریں گے مشینوں. یہ کس نے کہا آپ کو؟ سر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. کس بیسس پہ کہہ رہا ہے؟ اب اس کا جواب الیکشن کمیشن دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, غلط یہ مشین الیکشن کمیشن غلط کہہ رہا ہے. بالکل غلط کہہ رہا ہے. 10 لاکھ مشینیں شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں, آپ کیسے؟ سن لیں. اچھا ہے کہ سوال پوچھیں. الیکشن کمیشن بھی محفوظ نہیں. کیوں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ملک کے انتخابی نظام کو تباہ کر دیں گی؟ بیلٹ کی کوئی سیکریسی نہیں ہے, ہر ایک کو پتا ہوگا کون کہاں ووٹ ڈال رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہ ایک ڈبہ ہے, اندر وہ کیا کر رہا ہے, میں بٹن. جناب دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کا تجربہ کیا, اور 10 لاکھ پہلی بات میں شاید خاقان عباسی کو, خرم دستگیر کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. یہ سابق وزیر اعظم ہے, انہوں نے پہلے بھی ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ جو آفس کا جو ایک پورا وہ ہے نا, وہ معیار, اس کو بڑی جھجک پہنچی ہے. انہوں نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ ادب کلچر کے بارے میں آپ نہیں جاتے تو یہ آپ کی جاہلیت ہے, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. ایک لائق باپ کا بیٹا ہوں, ایک کمیٹڈ آدمی ہوں, اور جو کام بھی کروں گا وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا. میرا پورا خاندان اسی وجہ سے مشہور ہے کہ ہم نے نہ اپنی لائلٹیز کو بیچا ہے, نہ اپنی لائلٹیز کو بدلا ہے, اور نہ ہم کسی کے باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر میں شاید خاقان سے پوچھوں کہ اس کے والد صاحب کیا کرتے تھے اور آپ کیا کرتے ہیں, یہ کوئی سوال بنے گا؟ یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل انہوں نے ایک بڑی بلودا بیلٹ بات کی ہے. کے اوپر بات کی جائے, الیکشن میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی نہیں چھوڑا, جس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ خرم بھی اس کو کنڈیم کریں گے. نہیں, یہ نہیں کرنا کسی کو بھی, کسی کے والد یا مطلب والدین کے اوپر رکھ کے گفتگو نہیں ہے. تو بڑی پروفیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. سر بتائیں, 10 لاکھ مشینیں جو ان کا اعتراض ہے, اگین ان کو صفر پتا ہے. الیکشن جہاز اڑاتے رہے ہیں, اور وہ جو ہے تو ابھی باتیں کرتے ہیں. تو جہاز تو آپ بھی اڑاتے رہے؟ نہیں, جہاز تو میں اڑاتا ہوں, لیکن میں نے انجینئرنگ, میں نے سائنس سبجیکٹس کیے ہیں, میں نے ماسٹرز کیے ہیں ڈبل میتھس فزکس میں, اور میں نے مشین نہیں بنائی. آئی ایم اے پولیٹیکل لیڈر, آئی ایم فالوئنگ the vision of my prime minister and I am conducting that particular process, right? اس کو بھی چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں 10 لاکھ, کس بیسس پہ کہا ہے آپ نے 10 لاکھ؟ کس بیسس پہ کہا ہے 150 ارب؟ یہ اس میں مطلب اپنی کمیشنز بھی شامل رکھ رہے ہیں. I don't blame them. الیکشن کمیشن نو, یہ شاید خاقان یہ نہیں کہہ رہے, الیکشن کمیشن کہہ رہے 150 ارب. شاید خاقان, میں شاید خاقان کی بات کر رہا ہوں. مجھے الیکشن کمیشن کا بتائیں نا. بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. 150 ارب میں بالکل کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بالکل غلط فگر دی ہے. میں سنواتا ہوں آپ کو. آپ کو تقریباً 10 لاکھ سے زائد مشینیں چاہیے ہوں. ہر مشین کا جو ڈیٹا ہوگا وہ مختلف ہوگا اس پولنگ سٹیشن کے مطابق. یہ شبلی فراز صاحب, احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں, یہ مشین انہوں نے تیار کی. ان کا مشینوں میں کیا تجربہ ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ 10 لاکھ مشینیں میرا نہیں خیال کہ شبلی فراز صاحب تیار کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے. اب اس موضوع پہ دوبارہ بات نہیں ہوئی تو آپ نے جواب اس کا دے دیا. انہوں نے کہا 10 لاکھ مشینوں سے زیادہ تیار ہونی ہے, وہ آپ نہیں کر پائیں گے. الیکشن کمیشن نے کہا 150 ارب روپے. دیکھیں, دونوں باتیں غلط ہیں, دونوں باتیں میں ادھر آپ کے اس پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بیکاز آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ان کو پتا ہے کہ یہ مشین جو ہم نے بنائی ہے اس کی کیا کاسٹ ہے. واٹ از the cost of that? No, I'm just asking. Just let me know. No, 65 سے 70,000 روپے کی یہ مشین ہے جو آدھی قیمت میں ہوگی. کتنی مشین ریکوائرڈ ہوں گی؟ 4.5 لاکھ کے قریب, انکلوڈنگ دا سیف جو مشینیں, جس میں بیک اپ میں بھی ہوں گی, جو بیک اپ میں بھی ہوں گی. اور کتنا پیسہ لگے گا؟ دیکھیں نا, وہ تو آپ کیلکولیٹ کر لیں. وہ ہم کر لیں گے, لیکن 150 ارب نہیں بن رہا. 150 ارب تو ایسے ہے نا جیسے کہ اب میں کیا کہوں, وہ 50 ارب بن جائے. میں ان کی اس پہ نالائکی پہ ہنسی سکتا ہوں, میں اور کیا کر سکتا ہوں. اچھا, میں خرم صاحب کی بات آنے سے پہلے بریف کامنٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے, اعتراض ہو سکتے ہیں, بحث ہو سکتی ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو آپ کے وزیر موصوف ہیں ریلوے کے اعظم سواتی صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا باعث ہے, تو اس کا مطلب پچھلے بھی سارے الیکشن جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس پہ اعتراض ہوتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن جہنم میں جائے, ایسے اداروں کو آگ لگا دیں, ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا, یہاں تک
بات ہوتی رہی ہے. مجھے بتائیں پیسے پکڑے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں میری بات سنیں آپ سر پیسے پکڑے یہ نہیں یہ اس کا جواب اعظم سواتی صاحب ان سے آپ پوچھیں. آپ کا اتفاق نہیں ہے نہیں میں وہ ان کو اگر انہوں نے بات کی ان کو کچھ پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میں اس میں ایسے اداروں کو آگ لگنی چاہیے. دیکھیں پہلی بات ہے, دیکھیں یہ نہیں میں آپ کو جواب دوں. پہلی بات برا ادارہ آگ لگنی چاہیے. ایکسکیوز می دیکھیں پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا کمزور ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے, مگر ہمیں ریسپیکٹ تو بہرحال کرنی ہے. آگ لگا سکتے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے unless سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں ٹیکنالوجی کے بھی حق میں ہوں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اگر اتفاق ہو جائے کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہی مستقبل ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایسے اداروں کو آگ لگ جانی چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں آپ سر آپ کہ ان کو لگنی چاہیے کہ نہیں, مجھے یہ تو بتا دیں. میری بات سنیں, نہیں بات آگ باغ کی نہیں. آگ چلیں پارلیمان کی پروٹیکٹڈ ہیں, چلیں تھوڑی دیر کے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے کہا یہ جو الیکشنز ہیں یہ پرائم منسٹر نے کیوں کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں؟ سر میں نے نہیں اس پہ بحث نہیں, بیکاز پرائم منسٹر کا رائٹ ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تو بات کریں گے. ایک ادارہ ہے, آپ اس 27 پوائنٹس پہ بھی بات کریں نا کہ جو 27 پوائنٹس الیکشن کمیشن نے اپنی کیپیسٹی کے بارے میں کیے. شبلی صاحب میں آ رہا ہوں, خرم صاحب آپ کی طرف, خرم صاحب میں 1 منٹ آپ کا آ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر میاں صاحب سے ملے ہوئے؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر کوئی بھی فرد ٹوٹلی اس کے پاس ایک فیڈیشری ریسپانسبلٹی ہے, وہ اپنے آپ کو کنٹروورشل ایسے کام ہی نہیں, آٹونومس باڈی ہے, اٹ از این آٹونومس باڈی. لیکن کیا وہ ملے ہوئے؟ دیکھیں اس کا پتہ آپ کو ہوگا. مجھے تو میں نے الزام نہیں لگایا نا, آپ کی پارٹی کے وزراء نے لگایا. دیکھیں نا یہ اگر کسی نے بھی لگایا, کسی سیاسی جماعت کا ماؤتھ پیس ہیں وہ. کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کو بھی نہیں پتا. کسی جماعت کا ماؤتھ پیس ہیں وہ, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ ایک بات بتائیں آپ کہ دیکھیں آپ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ادارے کی نیوٹرلٹی کو اس ادارے کی اگری ود یو کہ ایک انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ وہ انڈیویجولز کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے میرٹس کو فالو کر کے اس کے ساتھ کرو جناب. لیکن سنگین الزامات ہیں نا, یہ ثابت کریں, یہ الزامات جو لگائیں وزراء نے انہیں ثابت کرنے چاہیے تاکہ اس الیکشن کمشنر کو چیف الیکشن کمشنر نہیں رہنا چاہیے. جناب خرم دستگیر صاحب, الیکشنز ایکٹ کا سیکشن 10 ہے جس میں الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی وہی پاورز ہیں جو پاکستان کے ہائی کورٹس کے پاس ہیں. تو الیکشن کمیشن ان دونوں وزراء کو, جناب وزیر پارلیمانی امور کو اور وزیر اطلاعات کو, ان کو طلب کرے گا توہین عدالت میں کہ آپ نے یہ ایسی گفتگو. یہ کہہ رہے ہیں ڈیورنگ دی الیکشن ہے, شبلی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈیورنگ دی الیکشن نہیں, یہاں کوئی الیکشن کا ذکر نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. The Commission may exercise the same power as the High Court to punish any person for contempt of court, and the contempt of court ordinance or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly, as if reference therein to a court and to a judge was a reference respectively to the Commission and the Commissioner, or the case may be a member of the Commission. یہاں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کے دوران ان کے پاس کمپلیٹ پاورز ہیں. لیکن besides the point یہ ہے, دیکھیے شبلی صاحب نے بنائی, شبلی ڈرون بنا دی, ٹھیک ہے. کیا دنیا میں کیا بنا ہے؟ سر آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے, کیا بنا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ شبلی ڈرون بنائی ہے نا جی, شبلی صاحب کی ایک مشین ہے, شبلی ڈرون وہ بن گئی. ہاں وہ کوئی بھی کسی بھی الیکٹرانک ہے نا جی, آپ شبلی ڈرون الیکٹرون شبلی ڈرون سارٹ آف. جناب یہ تو آپ کریڈٹ ویسے لے رہے ہیں نا کہ میں نے مشین پہ بڑا کام کیا, انہوں نے شبلی ٹرونک بنا دی ہے. نہیں دیکھیں نا ذرا یہ اس سے تھوڑا باہر آئیں, آرگومنٹس پہ کوئی اچھا جی سیریسنس دکھائیں. وہ کہہ رہے ہیں سیریس آرگومنٹ پہ رہیں جی. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ یہ مشین کہتے ہیں سٹینڈ الون ہے, یہ مشین ریڈیو انٹرفیرنس کے ذریعے ہیک ہو سکتی ہے, یہ ٹیمپر ہو سکتی ہے, اس کا سافٹ ویئر ہم نے تو چیلنج کیا کہ جی 4.5 لاکھ مشینیں, حالانکہ ان کو چاہیے منیمم نمبر 8 لاکھ کی مشینیں چاہیے ہوگی. 8 لاکھ مشینوں کی چین آف کسٹڈی مینٹین کرنا. آپ کلیئر کریں نا خدا صاحب کیسے چاہیے ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے 4-4.5 لاکھ مشینوں میں وہ بیک اپ مشینز بھی ہیں کہ اگر کوئی خراب ہو گئی تو پرووائڈ کر دی جائے گی. آپ کہتے ہیں 8 لاکھ, آپ کیسے کہہ رہے ہیں 8 لاکھ؟ اور یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ 150 ارب روپے ریکوائرڈ ہوں گے فار دس پروسیس اور مشین. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشین جو ابھی ہمارے سامنے ہے یہ کوئی حتمی مشین نہیں ہے. دنیا میں اور بہت سے سلوشن ہو سکتے ہیں, اگر وہ ہوں گی تو ہم اس لیے ان مشینوں کو رد کرتے ہیں
میں پھر دوہراؤں کہ وہ تینوں پروسیسز، شناخت، درست چناؤ، گنتی، یہ تین. لیکن خرم صاحب دیکھیں، آپ مشین کو رد کرتے ہیں اور ساتھ آپ الیکشن ڈسکا کا حوالہ دیتے ہیں. سر یہ ڈسکا تو پورے پاکستان میں ہوتا ہے، یہ کراچی سے شروع ہوتا ہے، پشاور تک ڈسکا بنا ہوا ہوتا ہے، جس کا جہاں زور چلتا ہے اس ملک میں الیکشن اس طریقے سے وہ مینج کرتے ہیں، تمام لوگ کرتے ہیں. یہ تو جس کا ڈنڈا زور، اس کا حل نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ حکومتی بدنیتی کا، حکومتی بدمعاشی کا، حکومتی اثر ڈالنے کا حل نہیں ہے. تو حل کیا ہے؟ اور دیکھیے آر ٹی ایس سسٹم کیا 2018 میں، آپ کو یاد ہے 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم تھا. اس آر ٹی ایس سسٹم کا بہانہ بنا کر، ٹیکنالوجی کا بہانہ بنا کر الیکشن کے نتائج 5 گھنٹے روکے گئے، 7:30 بجے سے 12:30 بجے. 7 بجے اعلان کر دیا کہ جی ہم الیکشن جیت گئے. سر اسٹیٹ دس پوائنٹ. اب میں کیونکہ آپ کا تھوڑا آڈیو کا بھی سوال، اب دیکھیں چلے 2018 تو ہو گیا بقول اپوزیشن کے آر ٹی ایس کی نظر، جو واقعی اعتراض اٹھتا تھا. 2013 میں 7 بجے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم جیت گئے ہیں 7 بجے. خرم صاحب دیکھیں یہ بھی پوائنٹ لے لیں. ایک تو وہ کہتے ہیں 7 بجے جو آپ نے اناؤنس کر دیا، لیکن میرا 2013 کا ایک آبجیکشن اور لے لیں. زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آر او کے الیکشن ہے، تو جب آپ ٹیکنالوجی یوز نہیں بھی کر رہے تھے تو آر او تھا، پھر آر ٹی ایس آیا، اب ای وی ایم آ گیا، اور اس سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس الیکشن ہوتا تھا. خیال میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے نہیں ہوگا. نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگا. اعتراضات اسی لیے تو ڈسکس ہو رہے ہیں، اسی لیے تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بیٹھ کر پر بیٹھے کہ بحث کس پر ہونی چاہیے. بحث اس پر ہونی چاہیے کہ ہم الیکشن لا میں یہ ترمیم کریں کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے انتخابات کے نتائج میں تاخیر نہیں کی جائے گی. ہم اس کی ترمیم کریں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیکیورٹی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل نہیں ہوگی جب تک وہاں کوئی پریزائڈنگ افسر کال نہ کرے. تیسرا ہمیں یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر بیلٹ باکس جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور 1 منٹ کے لیے بھی پولنگ ایجنٹ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے کہ گنتی کے وقت کسی بھی کو بہانہ بنا کر پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا جا سکتا. ترمیم چاہیے. مشین ان پرابلمز کا حل نہیں ہے، حکومتی بدمعاشی کا حل نہیں ہے. پچھلے الیکشنز کو بھی پھر شامل کریں گے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں. کیسے نہیں، یہ جو جتنی بات کریں کہ جی ہمیں یہ گارنٹی ہو اور وہ گارنٹی ہو، اس کا مشین سے تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے نتائج کی بات کی ہے، اس میں آپ کو نتائج اگر 5 بجے الیکشن ختم ہوتے ہیں ود دا پریس آف اے بٹن، آپ کو میکسیمم پورے ملک کے جو نتائج ہیں آدھے گھنٹے میں آپ کو مل جائیں گے. یہ تو ڈر لگ رہا ہے آدھے گھنٹے میں نتیجہ بہت تیزی سے آئے گا. نہیں تو بالکل، کیونکہ اس آل الیکٹرانک بھائی مشین ہے جس میرا میں خیال ہے کہ اپوزیشن کو آئی ووٹنگ پہ زیادہ فکر ہے کہ وہاں سے کیا ہونا. آئی ووٹنگ پہ میں نے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، بیکاز وہ ایک پروسیس ہے جو ابھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریالٹی ہے جس میں سارے تجربات کو رکھ کے الیکشن کمیشن نے نہیں دیا نا. خرم صاحب آخر میں ایک بٹن دبا کر نکال دیے گئے. دیکھیں وہاں تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ ہر ڈبہ خالی دیکھتے ہیں، اس کو خالی سر پہ سب دستخط کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے خالی بیلٹ باکس دیکھا ہے. ڈبہ بھی ہے، فزیکل ووٹ بھی ہے اور الیکٹرانک بھی ہے، دونوں کو ریکنسائل کر لیں. جناب انتخاب کے نتائج پہلے ہی فیڈ کر کے اس مشین میں نہیں ڈال دیے گئے اور آخر وقت میں بٹن دبا کر نکال دیتے. نہیں تو یہ رزلٹ آنے کے بعد جو ہے اگر صرف رزلٹ کوسچن ہوگا مثال کے طور پہ، وہی ریکاؤنٹنگ ہوگی یا پھر پیرالل دونوں کی ہوتی رہے گی؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز دیکھی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو پھر کیسے اس قسم کی باتیں کریں گے. جب آپ کو بٹن ہوگا، ایک الیکٹرانک کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی اور جو فزیکل ووٹ نکلتا ہے جو کہ آپ ڈبے میں ڈالتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے دونوں ریکنسائل کریں گے. ادھر 100 پرچیاں ہیں، ادھر 100 الیکٹرانک ووٹ ہیں، اس میں فرق آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی مشین کے ساتھ پیرالل ڈبہ پڑا ہوا ہے اور دونوں کی کاؤنٹنگ ہی ہوگی نا. دونوں کی نہیں، کاؤنٹنگ الیکٹرانک کی تو ہو گئی نا. اس کو آپ نے اگر اور اگر میچ نہیں کرے گی تو کس کو اتھینٹک سمجھا جائے گا، مشین کو یا ڈبے کو؟ دونوں. یہی تو سسٹم ہے کیونکہ اس میں تو بوگس ووٹ بھی ہوتا ہے، پھر پرابلم بھی ہوتی ہے. یہی تو اسی کی تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں ہوگا. جو فزیکل ووٹ ہیں اور جو الیکٹرانک ووٹ ہیں اس میں فرق آئے گا ہی نہیں. چوری کرنے کی کوئی فرق بھی نہیں ہوگا اس میں. 100 ادھر ہے تو 100 ادھر ہوں گے. نہیں، اگر وہاں پر 102 ہے اور یہاں 100 ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر تو یہ تو ایسا ہی ہے. اچھا دوسری بات، یہ جو ووٹ کی گنتی ہوگی، ان ووٹس کی
ایک کا سامنا خاص کرنا پڑے گا. شناخت لہٰذا وہ یہ ایکشن اس میں EVM کا ایک بار کوڈ ہے جس سے کہ ڈٹرمن ہوگا کہ یہ جنون ووٹ ہے کہ نہیں ہے. کوئی اگر اس میں اپنے کاغذ ڈال دیتا ہے جس طرح یہ ڈالتے رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. جی خرم دستگیر صاحب، کیا ایک یہ بھی تاثر ہے کہ اپوزیشن کو زیادہ ڈر یہ ہے کہ اس EVM کے اندر آئے ووٹنگ کا جب مسئلہ آئے گا تو اس میں جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. خرم صاحب، تینوں جو ووٹنگ کے عوامل ہیں ان کے غیر شفاف ہونے کی وجہ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہم رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. کیونکہ حکومت کا آرگومنٹ یہی ہے، اگر میں دوں کہ جی عثمان بزدار کی جگہ الیکٹرانک ایڈمنسٹریشن مشین لگا دیں، کیونکہ وہ تو اب تک 7 IG اور 5 چیف سیکرٹری اور 13 جو ہیں وہ سیکرٹری آف ایجوکیشن بدل چکے ہیں، تو لہذا وہ کام نہیں چل رہا پنجاب میں، تو وہاں بھی الیکٹرانک ایڈمنسٹریشن مشین لگا دیں. سر وہ بیوروکریسی کو مساوی حقوق دینا چاہتے ہیں. جی مساوی حقوق کی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی. یہ سارے آرگومنٹس جو ہیں کہ جس بیماری کا، جن بیماریوں کا پاکستان کے انتخابی نظام کو سامنا ہے، جس میں ایک جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ مقتدرہ کا جو پریشر ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، وہ بھی شامل ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کا حل نہیں ہے. اور جو 2017 میں کے الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو محدود طریقے سے الیکشن کمیشن کے پاس پوری پاورز ہیں، وہ اس کو محدود طریقے سے تجرباتی طور پر اس کا آغاز کر سکتے ہیں. لیکن تربت سے لے کر دسبیلا تک اور مردان سے لے کر گجرانوالہ تک اور چترال سے لے کر عمر کوٹ تک پاکستان میں جو آپ کو لاکھوں مشینیں، لاکھوں چین آف کسٹڈی کا پروسیس، لاکھوں سافٹ ویئر کی سینٹٹی، یہ صرف ایک سازش ہے پاکستان میں الیکشن کو چرانے کی. کہ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شبلی صاحب ہر مشین میں پہلے سے ہی رزلٹ فیڈ کر کے نہیں بھیج دیں گے جو اس بٹن دبانے پر نکل آئے گا اور ہم کہیں گے الیکشن تو ہو گیا، اب دوبارہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. جی یہ تو ڈبے نے کہہ دیا کہ آپ ہار گئے. ایشو یہ ہے اس کی سینٹٹی مینٹین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو آپ تجرباتی طور پر ضرور محدود پیمانے پر شروع کریں، لیکن 2018 کے الیکشن میں ایز دا پرنسپل مینز کہ پاکستان کے عوام کی رائے کیا ہے، ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد اور رد. اب ویسی سیاسی طور پہ سب پارٹی آپ کی irrelevant ہو گئی ہے، سارے آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، تو آپ کی ہم بات کیا سنیں؟ ہم مطلب ہے کہ جو آپ نے دلیلیں دی ہیں وہ صرف وہ دلیلیں ہیں جو کہ آپ کی اسٹرینتھ ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ الیکشن فیئر فری ہوں بیکاز اس میں آپ کی سیاسی موت ہے. جناب جی میں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ جرمنی کے سپریم کورٹ نے 2009 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور وہ جو ان کا آرگومنٹ ہے میں نے وہ بھی دیا ہے کہ یہ جو 3 پروسیسز ہیں، ووٹر کی شناخت، ووٹر کا درست اس نے جس کو ووٹ دیا وہ کاؤنٹ ہوا یا نہیں، اور گنتی، یہ تینوں عوامل الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں غیر شفاف ہیں. یہ ان اعتراضات کے علاوہ ہیں جو 37 جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگائے، اور حکومت کا آج جو فاشسٹ رد عمل آیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام آرگومنٹس جو ہیں یہ درست ہیں اور پاکستان کو ایک یک جماعتی فاشزم کی طرف لے جانے کی بڑی مضمون کوشش عمران خان صاحب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں صرف ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ ڈیڈ لاکس آئے ہیں، لیجسلیشن پہ مسائل آئے ہیں اور بعد میں کچھ نہ کچھ کر کے قانون بن جاتے ہیں. میں بھی اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتا. سو آپ یہ کہتے ہیں ہم یکسر مسترد کرتے ہیں، اب ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے کسی صورت. آپ کچھ معاملات کریں گے ان کے ساتھ کہ کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے کہ ٹرائل بیسس پہ ہو جائے، چھوٹے لیول پہ ہو جائے، بڑے پہ، یا آپ بھی نہیں ہٹیں گے پیچھے؟ دیکھیں پہلی بات دیکھیں یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو پہلے الیکشنز آئیں گے، بائی الیکشنز آئیں گے نیشنل اسمبلی کے، وہ جو ہے تو وہ اس میں ایڈریس ہوں گے. لیکن یہ جب تک اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں بھیجیں گے اور ویسی ہوا میں کرٹیسزم. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।